अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुनाजरा आपकी खिदमत में इस्लामिक रिसर्च सेंटर रावलपिंडी पाकिस्तान की जानिब से पेश किया जा रहा है। इंटरनेट पर हमारा पता है www.ircpk.com, www.ahlulhadith.net, www.munazara.org। मजीद मालूमात के लिए इस्लामिक रिसर्च सेंटर रावलपिंडी पाकिस्तान, फ़ोन नंबर 030156158881, 03455093 शुक्रिया। होगा तो खैर ऐसा ही होगा जैसा कि आप हैं। उसने ऐसी ही चीजें आपको बताई होंगी कि उलमा की बेअदबी करते जाइए और ये सारी रूह स्याही अपने सर पे डालते जाइए। कभी इमाम अबू हनीफा की, कभी अजी नांगेशा बन गया, कभी कभी अपनों में भी तो देखिए ना, ये नजदी कैसे कैसे हैं और क्या क्या खरमस्तियां कर रहे हैं। जरा इनकी तरफ भी देखिए, और वहाबियों को देखना हो तो फतावा सनाया जरा देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए, और दीगर फतावा जाज जो हैं वो भी जरा देख लीजिए ताकि पता चल जाए। जी वक्त हो गया, ले लीजिए। अबू उमर भाई रूम में हैं आप? एक मिनट, मेरा ख्याल है आप उनको जो है डिस्कनेक्ट हो गए शायद। अबू उमर भाई जज़ाकुमुल्लाह खैर। आइए अबू उमर भाई। इमरान अहमद अभी घर में ही है यार, उनको मौका तो दिया करो। तुम तो समझ तो घर से भाग गए, वो तो ऐसी बात नहीं है, मौका दिया करो। कभी कभी माइक पकड़ने में टाइम लगता है। नहीं, मैंने कहा शायद जो है कुछ असर आता ना इंसान का, एक दूसरे से बात करते करते काफी देर हो गई, 6 घंटे हो गए। मुफ्ती साहब भी जो है अभी थोड़ी देर पहले दो बार डिस्कनेक्ट हो गए थे। मैं सोचा शायद मुफ्ती साहब भी साथ रहा, एक सर्वर भी कुछ खराब हो गया है। पर उमर भाई हमारे माइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और शिवली तेरे पे गिरी बिजली, तू क्यों सही सही बातें कर रहा है? हम फरार होने वाले नहीं, हम तुम्हारा मातम करेंगे यहाँ, तुम्हें पीटेंगे यहाँ पे कि आओ सीधे हो गए आओ। हाथ हमारे होंगे, सीधे तुम्हारे होंगे, और कहेंगे जिस तरह शीए करते हैं ना इसी तरीके। फायदा क्या? और शीए अपने हाथ मार, हम पीटेंगे तुम्हें, तुम्हारा मातम करेंगे फिर। अच्छा हाँ, झूठा कहते हैं ना, झूठ, एक झूठ बोलने से इंसान फिर उस झूठ को साबित करने के लिए झूठ पर झूठ बोलता है। और झूठे लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, चौथा झूठ। गिनता जा, आज तू गिनता जा और शर्माता जा। देख तूने एक और लिखा कि साहबा कहते हैं हमने सना सुनी, हमने तशाहुद सुना, इसका मतलब है ऊंची पढ़ रहे थे। और झूठे उबादा बिन सामित तो अल्लाह के नबी से पूछते हैं, अल्लाह के नबी आप अल्लाह अकबर कहते हैं और उसके बाद आप खामोश हो जाते हैं। आप अपने इस खामोशी के दरमियान क्या पढ़ते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनसे कि या हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि हजरत उबादा से, कि वो कहने लगे कि मैं पढ़ता हूं, यानी अपने अल्लाह अकबर कहने के बाद और किरात के दरमियान मैं पढ़ता हूं अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, ये सना जो हम पढ़ते हैं। तो ये तो उन्होंने पूछा कि आप पढ़ते क्या है? खामोशी से पढ़ी थी क्या ऊंची? बड़ा झूठा आदमी है यार, इतना झूठा कज़्ज़ाब हमने मुनाज़र आज तक नहीं देखा। पहली दफा फंसा है हमारे पास, और ऐसा रगड़ा लग रहा है ना, जो बंदी भी खुश होंगे यार। मैंने कहे तेरी ऐसी बरेलवी की ऐसी तेजी करके रख दी, अब तेरा झूठ ये नया साबित हो गया। ला हदीस वो, ला अगर तो अपनी माँ का हलाली बच्चा है, लेके आ हदीस वो कि जिसमें हजरत अबू हुरैरा ये कहते हो कि मैंने सना पढ़ते हुए सुना अल्लाह के नबी को। और आपने, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इस मैं हदीस लेके आऊंगा, कि अल्लाह के नबी से पूछा कि आप ये खामोशी में क्या पढ़ते हैं जो हमें सुनाई नहीं दे रहा। इसलिए तुझे अभी देख तेरे साथ करता क्या हूं मैं, तू देख तो सही। देख तूने कहा कि आपने ये कहा कि अल्लाह के नूर से पैदा हुए, तो क्या वो खालिक बन गए? वो अल्लाह के नूर से पैदा हुए, अल्लाह का नूर खालिक का नूर है।
جب اللہ کے نور سے پیدا ہوئے تو کیا بنے؟ اللہ بنے یا مخلوق بنے؟ مٹی سے پیدا ہوئے تو مخلوق بنے، اور اللہ کے نور سے پیدا ہوئے تو خالق بنے کہ مخلوق بنے؟ عطر کہاں گئی ہے؟ آج تیری گھاس چلنے کو نہیں ہے؟ دیکھ اچھا چل آگے چل، تو کہتا ہے کہ ہم نے نبی کو خالق نہیں مانا۔ اگر خالق نہیں مانا، یہ تیرے بابے نے یہ جو لکھا ہے خواجہ غلام فرید نے اور اس کے خلیفہ خاص نے محمد یار گلی نے کہ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تب تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغا باز نہیں، لعنت اللہ ہے الکافرین۔ کیا لکھا اس نے دیوان محمدی میں کہ اگر محمد یار گلی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا تب تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغا باز نہیں۔ اگر محمد یار گلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانے تب تو مسلمان ہے۔ تمہارا اسلام بنتا ہی تب ہے کہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانو۔ اور تصدیق کس نے کی؟ تیرے علامہ سعید احمد کاظمی نے دیوان محمدی صفحہ نمبر 20 پر لکھا کہ یہ جو شعر ہے یہ وحدت الوجود کا شعر ہے اور یہ بالکل سچا شعر ہے۔ اور اس نے احمد سعید کاظمی نے کہا کہ اگر تو یہ کہے کہ یہ شعر کفر ہے تو دیکھ ابن عربی بھی تو یہی کہتا تھا کہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان کو محمد خیال کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر حقیقت میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ فتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ نمبر 127۔ پھر احمد سعید کاظمی نے کہا کہ اگر یہ کفر ہے تو شاہ ولی اللہ نے بھی یہی بات لکھی ہے، اگر یہ کفر ہے تو دیکھ پھر کیسے کہتے ہیں۔ علامہ سعید احمد کاظمی کا میں تو یہ تبصرہ سنا دوں، باقی مسئلے تو یہ بعد میں بتاؤں گا۔ کہتے ہیں محمد یار صاحب پر کفر کا فتویٰ لگانے والے آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ شاہ ولی اللہ اور ان کے والد ماجد دو موجود حقیقی جاننے کو کفر حقیقی فرما رہے ہیں۔ اور ابن عربی کی توثیق تو بہت صاحب در مختار نے بھی کی ہے۔ الحاصل مولانا محمد یار صاحب کے اشعار کا مبنا مسئلہ وحدت الوجود ہے۔ اگر وحدت الوجود کو شرکی عقیدہ مانا جائے تو تمام مشائخ دیوبند کافر و مشرک قرار پائیں گے، کیونکہ وہ سب وحدت الوجود پر متشدد تھے۔ اب بول، تو نے کہا کہ محمد کو اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تب تو مسلمان ہے۔ احمد سعید کاظمی تیرا اس کی تائید کر رہا ہے اور احمد رضا کہہ رہا ہے کہ وحدت الوجود جو ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ وہی جو تمہارا یہ عقیدہ کہ وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ بول اب مشرک بنا کہ نہیں بنا؟ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانا کہ نہیں مانا؟ تجھے بڑی چڑ لگی، یہ ہم اصلی نہیں ہیں۔ اچھا پوچھ عبد القادر جیلانی صاحب سے کہ اہل الاثر کسے کہتے ہیں؟ اثر کہتے ہیں حدیث کو۔ ارے تجھے حدیث آئے گی کہاں؟ تیرے دماغ میں فقہ حنفی کی گندگی گھسی ہوئی ہے، کہاں سے آئے گی تجھے حدیث؟ اہل اثر کسے کہتے ہیں؟ جو حدیث پر چلیں، اثری کہتے ہیں حدیث پر چلنے والے کو۔ اور وہابی کہتے ہیں، وہاب اللہ کا نام ہے، وہابی جو ہے وہاب والا، جس طرح کے تم جو یہ لکھتے ہو شعروں میں ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہماری نسبت اللہ کی طرف نسبت ہے، ہماری محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت نہیں۔ ارے جاہلو، اگر محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت ہوتی تو محمدی ہوتے، نام اس کا محمد تھا، وہاب تو اس کے باپ کا نام تھا۔ ارے تمہیں تو عربی کی الف بھی نہیں آتی ہو، بغیر تو شرم نہیں آتی تمہیں، ہم سے مناظرہ کرتے ہو۔ جہل قسم کے لوگوں، محمد بن عبد الوہاب کا بیٹا محمد، جس کی طرف تم ہمیں منسوخ کر کے خود بھی ننگے تقلید میں ہمیں بھی ننگا کرنا چاہتے ہو، تو اس کا نام تو محمد تھا، وہاب تو اس کے باپ کا نام تھا۔ پھر کہتے جی ہم نجدی عراقی، نجدی ہم نجدی نہیں ہیں، کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہم نجدی ہیں، نجدی عراق حنفی ہیں، وہاں گھسے ہوئے سارے۔ اب کہتے ہیں جناب کہ وہ جو تھا نا 6-7 سال میں ننگے پھرتے تھے۔ ارے 6-7 سال میں ننگے پھرتے شرم نہیں آتی تھی اسے؟ یہ ٹھیک ہے سارے بچے بغیر کپڑے کے پیدا ہوتے ہیں، تجھے اور کچھ سوچی ہے، لیکن 6-7 سال میں اس نے قمیض اونچی پہن رکھی تھی ننگ دکھانے کے لیے، اب اپنی قمیض اوپر سے اٹھا کر آنکھوں کے آگے کر لی۔ اب بول 6-7 سال کے بچے کو تو ننگا پھراتا ہے، اس کا مطلب ہے تیری ماں بھی تجھے ننگا پھراتی ہوگی 6-7 سال میں، اور سارے تیری فلم دیکھتے ہوں گے۔ دیکھ 6-7 سال کا بچہ ننگا نہیں پھرتا ہمارے ہاں، وہ مسجد میں جاتا ہے، اس کو اسکول میں ننگا بھیجتے ہو۔ ارے گورنمنٹ آف پاکستان بھی 5 سال کے بچے کو لیتی ہے، اسے ننگا بھیجتے ہو تمہارا تو احمد راج 6-7 سال میں ننگا تھا،
پھر تو کہے گا میں بھول گیا مجھے یاد نہیں ہے. ارے سن ساری اب تو نے ایک اور سن. چلو عقیدے پر آیا, شکر ہے تو آیا صحیح عقیدے پر, مسائل سے تو ہٹ کے آیا. کہتے بھی عیسیٰ علیہ السلام کہنے کے من انصاری اللہ. تجھے اگر عقیدہ نہیں سمجھ آتا توحید تیرے ذہن میں آئے گی کہاں؟ شرک کی گندگی جہاں ہو وہ توحید آئے گی کہاں؟ دیکھ یہاں اسباب موجود ہو وہاں شرک نہیں ہوتا, لیکن جہاں یہ ہو کہ اموات غیر احیاء, وہ مر چکے ہیں زندہ نہیں ہیں, تم کن کو پکارتے ہو؟ ان کو پکارتے ہو جو فوت ہو چکے ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں. ان کے بارے میں اللہ نے کہا اموات غیر احیاء, وہ فوت ہو چکے ہیں زندہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ابو بکر صدیق نے اعلان کیا من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں, اور جو فوت شدہ کو پکارتا ہے اللہ کہتا ہے اس کا حال بہت ہی برا ہے. قرآن کی آیات انشاءاللہ میں پیش کروں گا. ابھی تو نے ایک حدیث پیش کر دی. ارے اگر تو سچا ہے اس کی سند پیش کر, دیکھ میں تیرا حلیہ کیا بناتا ہوں. تو کیا آتا ہے کبھی امام نبی کے پیچھے جا چکا اور کبھی اس کے ٹانگوں کے نیچے پڑ گیا ملا علی قاری کے کہ جی تعبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.irctk.com, www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان. فون نمبر 030156158881 03455093 شکریہ. اور یہی بات حق ہے. جہاں الحق کو وضاحت الباطل, حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. یہی ایک اس سے اگلی روایت جو ہے وہ نسائی میں موجود ہے. لہذا جہاں بھی موجود, اور صحابی کہتے ہیں سمیت النبی, میں نے سنا. صحابی کہتے ہیں میں نے سنا, اور تو کہتا ہے دل میں پڑھ رہے تھے, سن کیسے لیا؟ کیوں کہ وہ جی یہ ہو گیا. وہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اب تو دنیا کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جھوٹا کون ہے. اس نے کہا تھا آئندہ کرم میں آمین کی بات کروں گا, لیکن کی اس نے لعنت اللہ علی الکاذبین. پھر یہ خلط مبس کرتا ہے. اور امام نووی رحمت اللہ, دیکھا اس کے لفظ, اور ظالم کیا جو تمہارے مولوی یہ آئمہ کے اقوال پیش کرتے ہیں تو ان کی ٹانگوں میں جا کر جا گھستے ہیں؟ کیا ہے یہ؟ ارے ظالم یہ کیا سب کے ساتھ, اور جہاں اسباب ہو, اس کا مطلب شرک اور توحید میں اسباب ہو جاتے ہیں. زندہ سے شرک نہیں ہے, مردہ سے شرک ہے, قریب سے شرک نہیں ہے, اور جو ہے وہ بعید سے شرک ہے. دیکھ لیا اس کے فتوے کہاں کہاں تک گئے تھے. اب انبیاء پر اللہ جل مجدہ, کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ جب میرے محبوب آئیں گے تو یہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والتسلیم بظاہر انتقال فرما چکے ہوں گے؟ کیوں کہا لتؤمنن بہ ولتنصرنہ؟ اس لیے آپ نے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کو بھی معاذ اللہ اور اللہ جل مجد الکریم پر بھی آپ نے فتویٰ لگا دیا. میں تو کہتا ہوں عقائد چاہیں گے, لیکن آپ نے جتنی بھی حدیثیں پیش کی ہیں صحیح صریح مرفوع, ایک حدیث بھی آپ نے ابھی تک پیش نہیں کی. ابھی آپ نے یہ جو پیش کی ہے کہ جی انہوں نے کہا منت سننا والحق کا, یہ وہی بات ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں. میں نے کہا تھا کوئی اصول کی کتاب پڑھ لیتے. دیکھیے یہ امام احمدی رحمت اللہ تعالی علیہ, امام ابو الولید سلیمان بن خلف الباجی المالکی لکھتے ہیں, احکام الفصول میں لکھتے ہیں کہ جب صحابی کہے
والسنہ، تو اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ یاجب الوقوف، یہ وقف ہے، موقوف روایت ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہتے ہیں کہ سری میں تو بات ہی نہیں ہے کہ یہ سری ہے۔ فرماتے ہیں مزید معلومات الاصح خلاف السارفی من الشافعیہ والکرخی والرازی من الحنفیہ وابن حزم الظاہری بل حکاہ امام الحرمین فی البرہان من المحققین النکت علی کتاب ابن صلاح، صفحہ نمبر 523، جلد نمبر 2، امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ساری باتیں نقل کر کے کہا وَهَذِهِ اعتمادات تمنع كونه مرفوعا، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس کو مرفوع نہیں کہا جا سکتا۔ فتح المجید صفحہ نمبر 113-14، جلد نمبر 1، امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں وکیل لیس بمرفوع، اور اس کو مرفوع نہیں کہا گیا کہ یہ مرفوع نہیں ہے۔ تدریک الراوی جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 28۔ یہ دیکھیے کتنے ہی، یعنی میں نے کہا تھا پوری وہابیت کو لاؤ، لیکن آپ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی اصول کی کتاب سے مجھے حوالہ دیں۔ ایسی لمبی بکواس، ادھر ادھر کی باتیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کا مولوی، یہ آپ کا وہابی نجدی مولوی لکھتا ہے بلند آواز سے برائے تعلیم سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ سنت یہی ہے، سنت یہی ہے کہ قرات آہستہ پڑھی جائے جیسا کہ نسائی میں ہے، بلند آواز سے سورہ فاتحہ جب تعلیم کے لیے ہو تو جائے، پھر اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، اور اس کو سنت سمجھنا صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ الاعتصام جلد نمبر 20، شمارہ نمبر 19۔ اب آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، جنازہ میں بلند آواز قرات کی صراحت نہ تو صحیح مسلم نہ ہی حدیث کی کسی اور کتاب میں ملتی ہے، جبکہ جنازہ میں سرن قرات کرنا نص صحیح سے ثابت ہے۔ بعض نے اونچی قرات پر حدیث ابن مسعود سے، حدیث ابن عباس سے حجت لی، مگر اس سے حجت لینا درست نہیں، کیونکہ ابن عباس نے فاتحہ کو تعلیم کی غرض سے بآواز بلند پڑھا تھا، نہ کہ اس اعتقاد سے کہ اس کا جہرن پڑھنا مسنون ہے۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک ابن عباس نے جہرن کو، فاتحہ کو جہرن تعلیم کی غرض سے پڑھا، اور دوسری یہ کہ اس کا نماز جنازہ میں جہرن پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ صلاۃ الرسول صفحہ نمبر 483، مولوی عبد الرؤوف غیر مقلد وہابی اور مولوی صادق سیال کوٹی۔ لہذا اگر کوئی نماز جنازہ میں قرات اور دعائیں سرن پڑھتا ہے تو اس پر انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، قرات جہرن پڑھنے والے کو سنت طریقہ سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں سرن قرات مسنون ہے، لہذا جہرن خلاف سنت ہے۔ صلاۃ الرسول عبد الرؤوف غیر مقلد وہابی خبیث، جب آپ کے خبثاء لکھ رہے ہیں، پھر میں نے کہا تھا کہ حدیث کا طریقہ یہ ہے کہ پوری حدیث کو دیکھا جائے۔ جب میں نے کہا امام محمد نے اس سے جو روایت نقل کی ففہمت من صلاته علیہ اللہم صلی اللہ، تو اس میں نے یہ یعنی سمجھا۔ تو جب حدیث کے الفاظ میں فرق آ جائے تو آج کے مولوی نے، مولوی عبد الرؤوف نے اس کو جو ہے وہ یہ ثابت کیا ہے کہ یہ روایت زیادہ صحیح ہے، لہذا اگر کوئی جو ہے جہر سے پڑھے گا تو وہ خلاف سنت کر رہا ہوگا۔ یہ وہابیوں نے ہے۔ وہابیوں نے یہ لکھا ہے کہ جہر جو ہے وہ صرف سیدنا عبداللہ بن عباس نے تعلیم کے لیے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحیح صریح مرفوع حدیث وہابی بھی مانتے ہیں کہ نہیں ہے۔ معلوم ہوتا تو وہابیوں سے بھی آگے نکل کے جہنم کا ایندھن بننا چاہتا ہے۔ ذهب الجمهور الى انه لا يستحب الجهر في صلاة الجنازة، شوکانی مولوی غیر مقلد نیل الاوتار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 61۔ اور پھر دیکھیے کہ اگر یہ جو آپ نے روایت پیش کی اس میں چونکہ جہر کا لفظ ہی نہیں ہے،
کسی حدیث میں کسی راوی نے سمیتوں کے لفظ کہہ دیے اور کسی میں کچھ اور لفظ کہہ دیے. آپ کے مولویوں نے بھی اسی کو کہا کہ یہ سنت نہیں ہے. سنت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی، اور وہ ہے کہ حدیث یعنی سرن جو ہے وہ قرات کرنی. یہ اب آپ کس کی ٹانگوں میں جائیں گے؟ یہ سارے وہابی مولوی ہیں، یہ سکھوں کا طریقہ بتا رہے ہیں. آپ نے کہا نا یہ سکھوں والا جنازہ ہے، تو معاذ اللہ استغفر اللہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جو یہ پڑھتے تھے سرن نماز جنازہ، اور تمہارے مولویوں نے بھی لکھا ہے، تو کیا معاذ اللہ استغفر اللہ وہ سارے کے سارے معاذ اللہ سکھ تھے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. اور پھر آپ نے حوالے دے دیے یار محمد گڑی کے فلاں کے. ارے میں نے جب کہا امام اہل سنت کہتے ہیں جو اللہ کے نور کا جز مانے گا، جو اس کو خالق اللہ کے نبی کو مانے گا وہ مشرک ہے. ہم نہیں مانتے، ہم اللہ کے نبی کے نور کو مخلوق نور مانتے ہیں. اور امام اہل سنت نے پوری تشریح کر دیا اس میں. آج تو پھر آپ نے یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو بھی کافر کہہ ہی دیا، جس پر آج تک تو نام لیتے تھے. یہی تو میں کہتا ہوں کہ اگلے مناظرے میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ آپ کے صحابہ کو، انبیاء کو، اولیاء کو، سب کے سب کو آپ مشرک سمجھتے ہیں. اس لیے آپ لوگ جو ہیں، اب لوگوں نے دیکھ لیا کہ ابھی تک آمین کے بارے میں کوئی حدیث پیش نہیں کی، اس میں جہر کا لفظ کسی میں نہیں دکھایا، لہذا یہ مسئلہ بھی ہمارا ثابت ہو گیا کہ اس مسئلہ میں بھی وہابیوں کے پاس کوئی دلیل سرے سے موجود نہیں ہے. اس لیے اب پانچواں سنیے. اب اسی کے ساتھ وہ جو پہلا سوال تھا اس کے ساتھ ملتا جلتا پانچواں ہمارا سوال ہے، چونکہ وہابی یہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ ایک صحیح سی مرفوع حدیث پیش کرے کہ نماز ذکر میں رکوع کے بعد امام بلند آواز سے دعائے قنوت پڑھے اور مقتدی صرف آمین آمین پکارے. وہ بلند آواز سے ہی ہاتھ اٹھانے ہی ثابت نہیں ہے. اب یہ بلند آواز سے کرتے ہیں تو بلند آواز سے پیچھے صرف مقتدی آمین آمین کہتے ہیں. اس پر بھی اب آئیے. السلام علیکم. میرا جو ہے دوستوں کی فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے. میں نہیں پتا شاید مفتی صاحب پاکستان سے ان کا بھی فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہو، تو بھائی آپ ہمارے پر آ کر ایک اور دوست ہمارے پر آ کر بتائیے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے. فجر کی نماز پڑھنی ہے تو اس کے کیا آفٹر ہے کتنی دیر بعد واپس آئیں گے، ذرا بتا دیجیے. آئی خیر. اور جو بھی بات ہے کوئی اور مائک پر نہیں آئے گا جی. کوئی اور مائک پر میں باؤنس کر دوں گا، کوئی اور مائک پر آیا ایڈمٹ مطلب آپ مائک ہاتھ پیچھے کر لو. آئیے عمر بھائی یا کوئی اور دوست جو بات کر سکیں کیا کرنا ہے آپ لوگوں. جی ابو عمر صاحب آپ بتا دیجیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے. 45 منٹ چاہیے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے. ماشاء اللہ بہت اچھے مولوی ہیں آپ. تو چلے آپ 45 کیا عمران احمد کو ابھی جاری رکھنا ہے یا پھر دوسرے دن جو ہے پھر طے کیا جائے؟ آپ بتائیں اس کو. نہیں بھائی تو مفتی صاحبان کا کام ہے، میں اور آپ اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتے کہ اس کو جاری رکھنا ہے یا کیا کرنا ہے. ایسے فیصلہ ہوگا ہمارے لیے نقصان ہے دونوں حالات. آج بھائی آپ جناب شبلی صاحب جبھی تو ہم کہتے تھے کہ یہ سری باتیں نہ کیا کرو. ابھی 45 منٹ ہم نے مانگے. سنو اب 5:30 ہوگی آذان، 6 بجے ہوگی جماعت. 6 بجے جب جماعت ہوگی 15 منٹ جماعت میں لگیں گے. ہم نماز مسجد میں پڑھتے ہیں. آپ بتلائیے جب 6 بجے وہاں جماعت کھڑی ہوگی 10-15 منٹ نماز میں لگیں گے، 5-10 منٹ ہمیں آنے میں لگیں گے. کتنے منٹ ہو گئے؟ یہ تو گھنٹہ ہو گیا. یہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں. مناظرہ انشاءاللہ جاری رہے گا. نماز چونکہ آج جمعہ ہے اور ہم نے چونکہ خطبہ بھی دینا ہے، لہذا ہماری طرف سے بہتر یہ ہے کہ اس کو اگلے دن پر پوسٹ پون کیا جائے یا ہفتے اتوار پر کیا جائے، یعنی کچھ 2 دن کا وقفہ کیا جائے تاکہ ایک منٹ رک جائیے گا. اب گالی گلوچ اگر کرنی ہے تو ایسا ہے میں سب کی دور ہٹا دیتا ہوں، اور گالی گلوچ اگر کرنی ہے تو ایسا ہے میں سب کی دور ہٹا دیتا ہوں.
शिवली एक सेकंड, तुमने उसको बाउंस क्यों किया? मुझे सिर्फ ये बताओ। तुम ये देखो अयूब ने क्या लिखा है, अयूब ने लिखा है अच्छा वहां भी नमाज भी पढ़ते हैं। तुम मुझे ये बताओ क्या ये जब एक बात पहले से डिसाइड हो गई कि कोई शख्स जो है टेक्स्ट नहीं लिखेगा तो अयूब को ये लिखने की जरूरत थी या नहीं थी? तुम ईमानदारी से आगे बात करो। तुमने बाउंस किया, अपनी जगह बाउंस किया, मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये लिखने की जरूरत थी अयूब को या नहीं? जब दो आलिम आपस में बात कर रहे हैं तो इसको बोलने की जरूरत क्या है? और तुमने इमरान अहमद को बाउंस क्यों किया है? तुमने यहाँ पर जो है गलती की है शिबली। तुम आगे माइक पे बोलोगे तुमने गलती की, तुम्हें बाउंस करने की जरूरत ही नहीं थी किसी को। भाई वो जो बोलते रहे क्या क्या लिख रहे हैं देखते। अयूब बात बैठ जाओ ना जरा, है या मैं रूम छोड़ दे तो आप चला लो रूम को। जी इमरान सिद्दीकी साहब, इस रूम में गाली गलौज नहीं होगा। उलमा हज़रात का कहे जैसे अबू उमर साहब जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं बड़ी देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। बड़ी तरह इन्होंने मेरा नाम भी पुकारा है, मैं उनको जवाब दूंगा लेकिन अभी नहीं दूंगा, बड़ा जब्त करके बैठा हुआ हूँ। अगर अयूब साहब ने लिखा है, अयूब साहब ने कोई गाली नहीं लिखी, आप उनको रेड डॉट दे दे। लेकिन अगर ये गाली गलौज करनी है, चले सबके रेड डॉट हटाता हूँ, देखता हूँ कौन कितनी गाली दे सकता है, कौन अपने अपने बाप का है, प्रूव करना पड़ेगा उसको अगर गाली देनी है तो। अभी तक तो उलमा हज़रात में थी, अब इधर टैक्स में भी शुरू हो गए। क्या समझ रखा है आप लोग ने? आप चाहते रेड डॉट दे सकते थे आप, अब नहीं होगा ये कोई मनाजरा। इधर जाए आप लोग जा सकते हैं, बहुत मजे आ रहे हैं कि हमारी जो मर्जी हम कर ले, गाली गलौज करें, कुछ भी करें। अरे नहीं शिवली भाई नहीं, अभी तो देखें, अभी बहुत कुछ होने वाला है, सुनते जाएं, अभी इनको ना भगाएं। अभी जो तय करना है वो तय करें कि अभी नमाज के बाद बात शुरू करनी है या जैसे उन्होंने कहा है कल पर डालना है, तो वहां आप वो इनसे सिर्फ ये तय करें। अरे हजरत आप अपने बारे में मेरे बारे में बातें सुन के इतने गुस्से में आ गए, आका के बारे में क्या कुछ बकते हैं दिन रात। ये आप ये हमारे आका की सुन्नत है, सुनकर भी दुआएं देते थे, हमने इनकी सब सुनी। अब जब हमारी सुनाने की बारी आएगी तो शिवली भाई आप भी हैरान होंगे इंशाअल्लाह। अभी हम सुन रहे हैं, इसलिए अभी आप ये तय करें कि मुनाज़रा नमाज के बाद शुरू करना है या जुमा शरीफ है, जैसा कि उन्होंने कहा, तो एक दो दिन देने हैं। जी जी ठीक है, वो इनका मसला है, जो है ये आपस में तय कर लें अभी इमरान सिद्दीकी साहब और शिबली भाई, क्योंकि दो एडमिन जो हैं वो बाउंस हो गए हैं, तो ये अभी तय कर लें कब करना है, तो फिर अब उसी तरीके से दोबारा जो है वो। हाँ जी शिबली भाई गुस्से को थूक दीजिए प्लीज, अभी मेरे भाई बहुत कुछ होना है इंशाल्लाह, आप देखते जाएंगे, खुश होंगे, अभी भी आप खुश हैं इंशाल्लाह। तो अभी ये तय करें कि नमाज के बाद दोबारा, चूंकि जब ये आएंगे तो हमारा टाइम शुरू हो जाएगा, यहां फजर का वक्त शुरू हो जाएगा, तो वो मसला फिर है। तो अब आप ये बताएं कि जो है वो आज ही करना है या कल, जैसा कि अबू उमर साहब ने कहा है। आप पहले आपस में ये तय कर लें, क्योंकि जब एक घंटे के बाद ये आएंगे तो फिर हमारा वक्त शुरू हो जाएगा, तो ये इस तरीके से फिर जो है वो सिलसिला कब तक जारी रहना है ये आप तय कर लें। जी शिबली भाई और इमरान भाई आप तशरीफ लाएं। जी अबू उमर साहब आप क्या कहना चाहते हैं, माइक के ऊपर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में अज़ान का टाइम हो गया और डिस्कस जारी है, तो हम ये चाहते हैं कि हम तो नमाज पढ़ कर आए और उसके बाद हम तय कर लें कि हफ्ते को होगा या इतवार को होगा, क्योंकि आज जुमा भी है, हमने जुमा भी पढ़ाना है और सारी रात से हम जाग रहे हैं, तो थोड़ा सा सो लेते हैं ताकि हम जुमे के लिए फ्रेश हो जाएं। अब हमारा एक प्रोग्राम था जो पहले से तयशुदा, अगर वो तयशुदा ना होता तो हम जुमे के बाद मुनाज़रा शुरू कर लेते, लेकिन चूंकि उन्होंने सारे इंतजाम किए हुए हैं, हमने पिंडी से बाहर जाना है, तो उसके बाद हम वापस आएंगे, तो इतवार को इंशाल्लाह रात को फिर बैठेंगे और मुनाज़रा जारी रहेगा। लिहाजा अब हमें इजाजत दीजिए, ज्यादा बहस हम अब इस पर नहीं कर सकते, आकर हम कर लेंगे कि क्या टाइम तय होता है इतवार का या आगे पीछे जो भी होगा, लेकिन हम आकर बात करेंगे आपस में। आप गुफ्तगू जारी रखिए, हम नमाज हमारी लेट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम।
آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وقت یہ طے کریں فجر کے بعد ابھی مناظرہ نہیں ہوگا. جی ابو عمر صاحب کو آنے دیں, وہ بتا جائیں, صرف اتنا بتا جائیں کہ بعد میں آپ کے جانے کے بعد یہ وقت طے کر لیں یا ابھی بعد میں بات شروع ہوگی, یہ آپ ذرا صرف اتنا بتا جائیں. جی نہیں, رات کو رکھیں گے. آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس ٹھیک ہے, یہ طے نہ کریں, سنڈے کو ہی اتوار کو ہی رکھ لیں رات کا ٹائم. تو رات کو کون سا ٹائم رکھیں؟ عشاء کے بعد. ہاں عشاء کے بعد 9 بجے کا رکھ لیں, کیونکہ 11 بجے کافی لیٹ ہو گئے تھے ہم, لہذا اتوار کو 9 بجے پھر یہیں سے بات دوبارہ شروع ہو جائے گی, اور اس وقت تک انشاءاللہ جاری رہے گی جب تک کہ یہ 12 مسئلے ختم ہونے کے بعد عقیدے کے مسائل شروع نہیں ہو جاتے. لہذا اجازت دیجیے, نماز ہماری لیٹ ہو رہی ہے, جماعت کھڑی ہونے والی ہے. السلام. جی آپ جائے, نماز تو دینی ہونی چاہیے, جائے ہم نماز پڑھیں, یہ طے کر لیں گے. عمران سے دیکھیے میں دوبارہ یہ نہیں کر سکوں گا, 500 والا ایسا دوبارہ نہیں کر سکوں گا, اب ان کو پیسے دینا پڑیں گے. ایک دفعہ انہوں نے مجھے جو ہے فیور دے دیا تو وہ بار بار تھوڑی دیں گے. تو جو بھی یہ کرنا ہے طے کر لو اوپر آن کے. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت بڑی بد اخلاقی ہوئی ہے, اور میں بالکل ایمانداری کے بعد ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں. جہاں تک دونوں عالم حضرات کی بات کی, خود دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو وہ انہوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہارش ورڈ بولے ہیں. خیر وہ ان کا اپنا معاملہ تھا, لیکن ایک چیز شبلی پہلے سے ڈیسائیڈ کی کہ ابو ایوب جو ہے وہ ایوب ایک لفظ بھی نہیں لکھے گا. اس شخص نے جو ہے پہلے عمران کو لفظ لکھا ہے, اس کے بعد عمران نے اس کے لیے گالی لکھی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ لفظ جو ہے جو گالی دی ہے اس پر جو ہے وہ اتنی زیادہ اچھی کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے ایک دوسرے کو عالم حضرات دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ بعض دفعہ ہارش ورڈ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. وہ اس وقت کیوں نہیں تم نے آ کے مائک سے بولا, اور تم نے لے کے ایڈمن جی کو باؤنس کر دیا. نیکسٹ جو بھی مناظرہ ہے یہ لوگ آپس میں ڈیل کریں گے. میں کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ ایڈمن کرنے کو تیار نہیں ہوں. یہ آپ لوگ آپس میں ہی جو آپس میں ڈیسائڈ کیجیے گا, میں کسی بھی حوالے سے ایڈمن نہیں بنوں گا. اللہ حافظ بھائی. عمران صدیقی صاحب جو مناظر حضرات کر رہے تھے, اور خاص طور سے ابو عمر صاحب میری طرف بھی بار بار کر کے کیا تھا, یقین جانے کہ اگر یہ میرے سامنے ہوتے میں ان کو جواب دیتا, لیکن میں نے اپنا ضبط کیا. آج سے پی ایم پہ میں بات بھی کر رہا تھا. جواب میں چاہتا بہت ننگا کر سکتا تھا ان صاحب کو, جس طرح سے یہ بات کر رہے تھے, بار بار میری طرف اشارہ کر کے بھی. تو عمران صدیقی صاحب یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایوب اطاری نے کچھ کہا تھا, آپ ریڈ ڈاٹ دے سکتے تھے. گالی میں کسی ایڈمن سے برداشت نہیں کروں گا. اگر میں چاہتا ایسی مادرزاد قسم کی گالیاں دیتا ادھر ٹیکسٹ میں لکھ رہا ہوتا کہ تمہاری آنکھیں کھل جاتی. سمجھ گئے نا. اگر گالی دیے, ایوب نے لکھا ہے کچھ برا لگا آپ کو, ریڈ ڈاٹ دے دو اس کو, کیا آپ گالی دیں گے اس کو؟ اگر عمران صدیقی اپنے باپ کی اولاد ہے, اس رنڈی کی اولاد سے کہنا کہ شبلی کو فون کر لے, نمبر ہے. اس کتے کو لاسٹ ٹائم فون کیا تھا, بند کر دیا تھا فون. اس کی اوقات کیا ہے بہن چوت کی؟ مفتی صاحب آپ ذرا روم سے جائیں, میں ان کی زبان استعمال کروں گا. ابو عمر ہو یا صاحب کوئی بھی ہو, ان کی اوقات کیا ہے؟ شبلی نہیں, اپنے گھر میں نہیں کرتے ہیں, اپنے گھر میں نہیں. اور کچھ شرم کا شبلی کتی کے کمرے کے دروازے اس سے پہلے گالی گفتاری شروع ہو جائے. اس کمرے میں گالیاں گفتاریاں شروع ہونے والی ہیں, گالیاں گفتاریاں شروع ہو جائیں گی اس کمرے کے اندر. کچھ اس کا حل کریں. بچے اکیلا بیٹھ کے گالی دیتا ہے, کتے کے بچے اکیلا بیٹھ کے گالی دیتا ہے, کتے کا بچہ گالیاں دیتا رہتا ہے. کیا کر رہا ہوں بھیا, مناظرے کا روم نہیں آتی ہے. مناظرہ تو وہ طے ہو گیا نا, بعد میں ہوگا, وہ نہیں ہے طے. اب انہوں نے جو میرے پاس تو ساری ٹیپنگ ہے نا, جس طرح سے یہ بات کر رہے تھے, اب مجھے جواب بھی تو دینا ہے, اور کیا نہیں دینا ہے. ابو عمر ہو, کیا اوقات ہے اس کی؟ جس طرح سے یہ بات کر رہے تھے, ان کی اوقات کیا ہے؟ یہ جو دودھ والا گھوسی جو ہے, مجھ سے ایسی بات کرے گا؟ اگر اپنی ماں کا دودھ پیا اس نے تو مجھے پتا ہے, میں آتا ہوں سامنے
और मुझसे इस तरह की बात करके दिखाई है, जिस तरह बार बार मेरा नाम ले रहा था, लेकिन मैं जब्त किया हुआ था क्योंकि मनाजरा हो रहा था। इन घोषियों को तो मैं जूते मार मार के इनका मुंह जो सुझा दूं, इनकी औकात क्या है? ये मनाजिर है कुत्ते का बच्चा, ये मनाजिर का ही। सुने आप इसकी रिकॉर्डिंग, फिर आपको पता चलेगा। ये 2% का इंसान है। मुफ्ती साहब आप जाए रूम से, रूम अमराना खत्म हो गया, अब जरा आप अपनी बात करेंगे। अब इनकी जबानों में हम बात करते हैं जरा इनसे। शिवली भाई आप इस रूम को बंद करें और नया रूम खोल दें प्लीज। इस रूम में कोई गाली गलौच ना दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप नया रूम खोल दें, उसमें जो चाहें करें। वो दूसरों को बुला के, आज जितने जितने आना है आए। हम तो पहले भी वैसे कोशिश करते हैं कि किसी मुआहिद को बैन ना करें, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, एक तरीकाकार होता है, एक तरीकाकार होता है मुरब्बिज। इज्जत करो, इज्जत कराओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुनाज़रा आपकी खिदमत में इस्लामिक रिसर्च सेंटर रावलपिंडी पाकिस्तान की जानिब से पेश किया जा रहा है। इंटरनेट पर हमारा पता है www.ircpk.com, www.ahlulhadith.net, www.munazara.org। मजीद मालूमात के लिए इस्लामिक रिसर्च सेंटर रावलपिंडी पाकिस्तान, फोन नंबर 030156158881, 03455093 शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुनाज़रा आपकी खिदमत में इस्लामिक रिसर्च सेंटर रावलपिंडी पाकिस्तान की जानिब से पेश किया जा रहा है। इंटरनेट पर हमारा पता है www.ircpk.com, www.ahlulhadith.net, www.munazara.org। मजीद मालूमात के लिए इस्लामिक रिसर्च सेंटर रावलपिंडी पाकिस्तान, फोन नंबर 030156158881, 03455093 749 शुक्रिया।